अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं शहर इक़्तिदार के सबसे बड़े पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आतिशज़दगी का अलमनाक सानहा 14 नौमौलूद बच्चों को मौत के मुंह में ले गया। सानहे पर अस्पताल इंतज़ामिया ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक नर्सरी में तारों में स्पार्क के बायस आग लगी जिसने चंद सेकंड में शिद्दत इख्तियार कर ली। हर इंक्यूबेटर पर मौजूद ऑक्सीजन पॉइंट्स के बायस आग ने इंतहाई तेज़ी से शिद्दत इख्तियार की। आग से धुआं पैदा हो गया और वो पाइप के जरिए बच्चों की सांस में गया। बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। ड्यूटी पर मौजूद 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाई शुरू की, जबकि सिक्योरिटी अमला भी मौके पर पहुंच गया और बच्चों को निकालने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। सुबह 6:39 पर जोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में छतें भी गिर गईं। ड्यूटी स्टाफ ने नर्सरी से 1 नौमौलूद जबकि मुल्हिका कमरों से 4 नौमौलूद बच्चों और 3 माओं को रेस्क्यू किया। अमले ने उसी मंजिल पर वाक़ई गायनी वार्ड से मजीद 73 ज़ेर इलाज मरीजों को भी चंद मिनटों में महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। आतिशज़दगी के वाक़े की मुख्तलिफ फोरम्स पर शफाफ तहकीकात जारी हैं और तहकीकात के नताइज का इंतजार है। इंतजामिया ने जाँ भाग होने वाले नौमौलूद बच्चों के अहल खाना से गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा है कि हर इंसानी जान कीमती है और हर नौमौलूद उम्मीद और मुस्तकबिल की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशज़दगी के अंतोनाक वाक़े में 14 नौमौलूद की अमवात पर वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पिम्स अस्पताल आतिशज़दगी वाक़े पर आला सतह का इजलास मुनक़्क़िद हुआ है जिसमें मुतल्लिक़ा अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है। दौरान इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े के बाद इंतज़ामी गफलत और फायर सेफ्टी इंतजाम से मुतालिक संगीन इंकशाफात सामने आ गए। ज़रा के मुताबिक अस्पताल में गुज़िश्ता कई बरस से एमरजेंसी फायर ड्रिल की मशक़ नहीं कराई गई जिसके बायस अमले को हंगामी सूरत हाल में अपनी और मरीजों की जान बचाने की अमली तरबियत न मिल सकी। पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी आग के फैलाव का बायस बने जबकि अस्पताल के एमरजेंसी एग्जिट और एग्जिट गेट्स बंद रखे जाने का भी इंकशाफ हुआ है। हंगामी सूरत हाल के दौरान अस्पताल का अलार्म सिस्टम भी बर वक्त फ़ाल न हो सका। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सामने आने वाली मुबैना इंतज़ामी गफलत ने मरीजों और तिब्बी अमले की हिफाजत पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। पिम्स अस्पताल के गुज़िश्ता 3 साल के मालियाती बजट और अखराजात की तफसीलात सामने आ गई। आदाद शुमार के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 3 साल के दौरान पिम्स अस्पताल को मजमूई तौर पर 22 अरब रुपए का बजट फराहम किया गया। गुज़िश्ता माली साल वफाकी हुकूमत ने पिम्स अस्पताल के लिए 6 अरब 84 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है। दूसरी जानिब अस्पताल इंतज़ामिया ने मुख्तस रकम के मुकाबले में 7 अरब 51 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जो गुज़िश्ता साल पिम्स अस्पताल के अखराजात मुख्तस बजट से ज़्यादा रहे। गुज़िश्ता साल पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया ने 66 करोड़ रुपए इजाफी बजट भी वसूल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पिम्स अस्पताल में 14 नौमौलूद बच्चों का जाँ बहक होना बदतरीन सानहा करार दे दिया है। सोशल मीडिया पर एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि माँ बाप की उम्मीदों के चिराग रोशन होते ही बुझा दिए गए। एक माँ को 9 माह अपनी बच्चे को कोख में रखती है। माँ बच्चे को कोख में 9 माह इसलिए नहीं रखती कि पैदा होते ही जिंदा चल जाए। सानहे में जाँ बहक होने वाले मासूम फूलों के बेबस माँ बाप इंसाफ मांग रहे हैं। सेनेटर शेरी रहमान और पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी ने पिम्स अस्पताल की नर्सरी में 14 नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े की शफाफ और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। पिम्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेरी रहमान ने कहा कि बच्चों को खोने वाले वालिदैन का गम अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। नौमौलूद बच्चों के जानों का ज़या होना इंतहाई तकलीफ थे और नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसे अलमनाक वाक़े को महज हादसा करार देकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज मुझे बहुत अफसोस है। मैं और बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लवाहिकीन की भी ताज़ियत करने आए थे और जितनी भी हम उनके लिए दुआ करें या कुछ बोलें वो कम है। हर माँ का यहाँ दिल फट रहा है, हर बाप का दिल फट रहा है। तो ईद मिलादुन नबी के जश्न पे ये अफसोसनाक हमें दिन देखना पड़ रहा है कि वहाँ ये सूरत हाल हुई है कि 14 नन्ही जाने
تو 14 ننھی جانیں اتنی جھلس گئی کہ پہچانی نہیں جا رہی تھی کہ صبح میں نے ماؤں کی بین سنی کہ ہمیں باڈیز نہیں دی جا رہی ہیں, ہمیں کفن میں ڈالنے کا وقت نہیں مل رہا. آج مجھے بہت افسوس ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پمس ہسپتال سانحے کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے. پمس ہسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو میں مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ غفلت اور لاپرواہی کے مرتکب افراد کو نہیں چھوڑیں گے. خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. واقعے کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. سب لوگوں کو احتساب سے گزرنا پڑے گا, کوئی بھی احتساب سے نہیں بچ سکے گا. کے آگے اور اس کے بعد تو پھر سارے لوگ اس میں سارے شامل ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ 6:38 کی آپ کو پتہ ہے ساری کیمرے لگے ہوئے, تو اس کی ویڈیوز اداروں کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے. 6:38 پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک اسپارک ہوا ہے جو وہاں پہ نرس بتا رہی ہیں اس کے اے سی کے اندر سے, اور وہ کوئی ایک شعلہ سا نکل کر جو ہے وہ زمین پر گرا ہے. اور اسی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ 1 منٹ کے اندر کے آگے اور اس کے بعد تو پھر سارے لوگ سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی نے ٹی وی ٹوڈے کے پروگرام تماشا میرے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے بنانا ملک توڑنا نہیں بلکہ انتظامی ڈھانچے کے ذریعے عوام کو بنیادی حقوق فراہم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ 2012 میں پنجاب اسمبلی نے بہاولپور صوبے کی بحالی اور جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد منظور کی ہے, جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی ہزارہ صوبے کی قرارداد بھی منظور کر چکی ہے. محمد علی درانی نے کہا ہے کہ سیاسی مفادات رکاوٹ ہیں. پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کو ایک پیج پر آنا ہوگا اور عوامی مطالبات کے لیے عملی سیاسی منصوبہ بندی ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 70 کا بڑا اچھا آپ نے ریفرنس لیا. 70 میں صوبے ختم کیے گئے, ٹھیک ہے نا جی, اور جو بنے بھی لیکن ختم بھی ہوئے. پھر اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی. 73 کا آئین آیا, آئین میں صوبے غائب کر دیے گئے. اس کے خلاف بڑی موومنٹ بھی چلی, 71 کے بعد بھی چلی, یحییٰ خان کے LFO کے خلاف بھی چلی. لیکن یہ چیزیں جو وعدے بھی ہوئے, مجیب الرحمان نے کہا کہ میں بہاولپور صوبہ بنا دوں گا, بھٹو صاحب نے کہا کہ میں کا فرسٹ ٹائم جب گراؤنڈ پہ یہ موومنٹ آئی یا کوئی چیز گراؤنڈ پہ صوبوں کا معاملہ آیا وہ 2008 پہ ہے. اور وہ میں نے اس کو انیشیٹ کیا تھا کہ بہاولپور صوبے کی بحالی کے بنیاد کے اوپر جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے, جس کو سرائیکی صوبہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تھیسس تھا کہ دنیا جب یہ 2 صوبوں کی بات کرنی تھی تو میں نے پھر اسٹڈی کی تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں صوبے بننا کوئی ملک توڑنا نہیں ہے بلکہ صوبے بننا تو ایک ایڈمنسٹریٹو معیار ہے جس کے ذریعے عوام کو امپاور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہاں, یہ بنیادی جو کانسیپٹ ہے صوبوں کا, صوبوں کے نتیجے میں حکومت اور وسائل عوام کے قریب چلے جائیں, جو کہ بالکل کلیئر کر دیتا ہے کہ کس طریقے سے صوبوں کی وجہ سے وسائل عوام کے قریب جاتے ہیں, اختیار عوام کے قریب جاتا ہے, انتظام ان کے قریب آتا ہے, اور انتظامی اخراجات کس طریقے سے کم ہوتے ہیں, جو کہ اس کے بارے میں مختلف باتیں کی ہیں. آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم آگے بڑھنے کے لیے ایک ایسا راستہ نکالیں کہ جس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, پی ٹی آئی کی سپورٹ اور جو باقی پارٹیاں ہیں جو آج کل اپوزیشن بھی بن رہی ہیں, وہ ساری کی ساری اگر صوبوں کے حق میں آ کے کھڑی ہوتی ہیں دل بھی سیج. ابھی بھی ویسے میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ اپنے طور پہ سروے کر رہے ہیں تو 60% سے زیادہ 70% تک جو ہے پبلک یوتھ جو ہے وہ کنونسڈ ہے کہ نئے صوبے ہونے چاہیے. کیونکہ یوتھ, میں آپ کو اپنی پولیٹیکل انجینئرنگ کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کے اوپر ایک کوائٹ پولیٹیکل پلان بننا چاہیے جس کے اوپر جو ہے آپ کو کنسنسس پیدا کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. ہمیں جو اپنی ڈیمانڈز ہیں ان کی پریزنٹیشن کو تھوڑا سا سافٹ کرنا پڑے گا, تھوڑا سا انا کی قربانی دینی پڑے گی, ان لوگوں کو بیچ میں لانا پڑے گا جن کی وجہ سے عوام کھڑے ہو جائیں گے.
وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں بھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ جن کے اندر عوام کے لیے عزت ہے ان کو ہمیں انگیج کرنا پڑے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ماضی میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف اپنے الفاظ پر معافی مانگنی چاہیے. نوشہرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ جن عدالتوں کے فیصلوں پر پی ٹی آئی نے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں انہیں عدالتوں نے بانی پی ٹی آئی کو جیل بھی بھیجا ہے. خیبر پختونخوا میں 13 سال سے ناچ گانے، اڈیالہ اور ڈی چوک کا ڈرامہ جاری ہے. صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کر کے لاقانونیت کا راج قائم کر دیا. آج پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کو سیاسی مسیحا سمجھتی ہے. جماعت اسلامی کے احتجاج کے بعد پیٹرول سستا ہونے کے بجائے مہنگا ہوتا جا رہا ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نئی نسل کے اخلاق اور کردار کی تعمیر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کرنا ہوگی. قومی سیرت النبی محمد مصطفیٰ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قومی سیرت النبی کانفرنس پاکستان کی قابل فخر قومی روایت ہے. ربیع الاول کی مناسبت سے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے. سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جشن کے موقع پر ملک بھر کے شہر شہر قریہ قریہ میں فرزندان اسلام نے خوشیوں کا اظہار کیا ہے. ملک بھر میں عید میلاد النبی کا جشن مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا گیا. دن کی مناسبت سے سیرت النبی کے موضوع پر سیمینارز، کانفرنسز اور محافل نعت کا اہتمام. ملک بھر میں جلوس نکالے گئے جس میں علماء کرام نے نبی کریم کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالی. آمد مصطفیٰ کی خوشی میں ملک بھر میں گلی محلوں، بازاروں اور مساجد کو سبز جھنڈیوں اور برقی قمقموں سے سجا دیا گیا، جبکہ سرکاری اور نجی عمارتوں پر بھی چراغاں کیا گیا. جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے ملک بھر میں نیاز تقسیم کرنے کا اہتمام بھی جاری رہا. لاہور میں جماعت اسلامی کا عوامی دھرنا 12ویں روز بھی جاری رہا. اب دھرنے کے شرکا سے امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری اور امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری اور دیگر رہنماؤں نے احتجاجی شرکا سے خطاب کیا ہے. احتجاجی دھرنے میں ہزاروں مرد اور خواتین، نوجوانوں، کارکنان اور شہریوں نے شرکت کی ہے. شرکا نے حکومتی معاشی پالیسیوں، مہنگائی، ظالمانہ ٹیکسز، پیٹرولیم لیوی اور بھتہ خوری کے خلاف اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا. لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنے 11ویں روز میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ بلوچستان میں بھی دھرنے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. دھرنے کے دوران سیرت النبی اور اسوائے حسنہ کے مناسبت سے خصوصی نشستوں اور سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقررین نے حضور نبی کریم کی حیات مبارکہ، سیرت تجربہ، عدل، معاشرتی انصاف، حقوق العباد اور اسلامی طرز حکمرانی کی مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری نے کہا ہے کہ عوام مہنگائی، بے روزگاری، بھاری بھرکم بجلی اور پیٹرول کے بلوں اور ظالمانہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، جبکہ حکمرانوں عوام کو ریلیف دینے کی بجائے نئے ٹیکسز اور لیویز عائد کر کے ان کی مشکلات میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی شدید زخمی ہیں لیکن وہ شہید نہیں ہوئے. امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ایرانی حکام بہت اچھا ڈرامہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایرانی ہر معاملے پر حتمی منظوری لینے کے لیے سپریم لیڈر سے دوبارہ بات کرنے کا ذکر کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر جسم کے بائیں جانب بہت شدید زخمی ہیں. امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ایران پر مکمل غلبے کا بھی دعویٰ کرتا ہوں، بڑی فتح جلد حاصل کرنے کی امید بھی ظاہر کی ہے. جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے. روسی میڈیا نے یہ بات ایران اور پاکستان میں ذرائع کے حوالے سے کہی اور ساتھ ہی بتایا کہ جنگ بندی میں اپنے حرموں سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے. روسی میڈیا کے مطابق سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع ہے. مذاکرات اور تکنیکی میٹنگ جس کے بعد ہوں گی. جون کے وسط میں دونوں فریقوں نے اسلام آباد فہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے جس کی بنیاد پر امن معاہدہ طے پانا جایا تھا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں نیپال کے علاقے راسوا میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. ہلاکتیں 95 تک جا پہنچی ہیں. سیلابی ریلا پورے دیہات کو بہا لے گیا. سیلابی ریلوں نے پل کو اپنے ہی ساتھ اپنے لے گئے. انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہو گیا. حکام کے مطابق برفانی توبہ گرنے کے باعث 105 بھارتی سیاحوں سمیت 291 غیر ملکی شہری لاپتہ ہو گئے. زلزلے کے باعث برفانی تودہ گرا جس سے سیلابی ریلے بکھرے اور سب کچھ ملیہ میٹ کر دیا.
لندن میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے مارلبورو ہاؤس میں دولت مشترکہ کی سیکریٹری جنرل شرلی بوچوے سے ملاقات کی ہے۔ بیورو چیف راجہ سرفراز نواز کے مطابق ملاقات میں پاکستان کے دولت مشترکہ کے ساتھ پختہ عزم اور تنظیم کو مضبوط بنانے کے لیے سیکریٹری جنرل کے ویژن کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے نوجوانوں کی ترقی، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے، اقتصادی ترقی اور باہمی تجارت کے فروغ کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا ہے۔ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں NDMA کے تحت کامن ویلتھ ڈیزاسٹر ریزیلینس ہب کے قیام کی پیشکش دہرائی، جس کا شرلی بوچوے نے خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے نوجوانوں کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے مشرقی وسطی کی صورتحال اور امریکہ ایران امن کوششوں میں پاکستان کے کردار کی بھی توثیق کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے پاکستان ہاؤس لندن میں برطانوی ارکان پارلیمان کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ بیورو چیف رانا سرفراز نواز کے مطابق وفد میں لارڈ ضمیر چودھری، لارڈ قربان حسین، بیورنس شائستہ اور لارڈ شفق محمد، محمد جاسمین قریشی، افضل خان، زبیر احمد اور عدنان حسین بھی شامل تھے۔ اسحاق ڈار نے پاک برطانیہ تعلقات اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے برطانوی ارکان کی حمایت کو سراہا۔ برطانوی ارکان نے مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی قیادت اور ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ اسحاق ڈار نے پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی دفاعی نوعیت بھی اجاگر کی۔ آزاد کشمیر انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی پر مبارکباد دی گئی۔ حکومت ترقی، بنیادی ڈھانچے اور روزگار کو ترجیح دے گی۔ برمنگھم کے پیغام اسلام کمیونٹی سینٹر میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر ہنگامی کل جماعتی کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس کی میزبانی کونسلر راجہ شوکت علی اور صدر تحریک کشمیر جورب محمد غالب نے کی ہے۔ چیف رپورٹر شیخ اعجاز افضل کے مطابق مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، سماجی اور مذہبی شخصیات نے آزاد کشمیر کے نامساعد حالات پر تبادلہ خیال کیا اور مسائل کے لیے فہم اور تفہیم اور مذاکرات پر زور دیا۔ منتظمین نے پاکستانی سفارتکارہ برمنگھم کے باہر جاری دھرنا جلد ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ لارڈ میئر برمنگھم کے خلاف نازیبہ زبان اور جملے کسنے کی شدید مذمت کی گئی۔ مشترکہ لاہ عمل کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر ایک ہیں، تفریق، نفرت اور انتشار پھیلانے والے دوست نہیں ہو سکتے۔ شورکوٹ میں جشن عید میلاد النبی کے بابرکت موقع پر میونسپل کمیٹی میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ علماء کرام اور مقررین نے سیرت تجربہ، حسن اخلاق اور تعلیمات نبوی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ نبی کریم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں سنت رسول کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے۔ شرکاء نے محبت، اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ خانوال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا، جبکہ مقررین نے سیرت تجربہ، حسن اخلاق، رواداری، اخوت اور انسانیت سے محبت کے پیغام کو اجاگر کیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ نبی کریم کی آمد پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ملک بھر کی طرح کوٹ مومن میں بھی جشن عید میلاد النبی مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ جلوس کی صدارت پیر سید عرفان رسول شاہ نے کی، جبکہ عاشقان رسول نے درود السلام اور نعروں کے ذریعے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ سترہ پنجاب کوٹ مومن کی جانب سے جلوس کے راستوں پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا گیا۔ حالہ میں جشن عید میلاد النبی کی پرنور محفل سجائی گئی۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت خوان حضرات نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے، جبکہ علماء کرام نے سیرت تجربہ اور تعلیمات نبوی پر روشنی ڈالی۔ علماء کا کہنا تھا کہ حضور اکرم کی محبت ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ پنواقل میں جشن عید میلاد النبی کی ریلی میں سینکڑوں عاشقان رسول شریک ہوئے۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز، پینافلیکسز، بینرز اور سبز جھنڈے اٹھا رکھے تھے، جبکہ سلام جا رسول اللہ اور سرکار کی آمد مرحبا کے نعروں سے بازار گونج اٹھے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول کو سرکار دو جہان کی آمد سے کائنات کو علم، شعور اور نور کی روشنی عطا ہوئی۔ سرگودا کے سیال موڑ سیکٹر آفس میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت خوانی، سیرت النبی، تقریری مقابلے اور کوئز مقابلے بھی منعقد کیے گئے۔ شرکاء نے نعت خوانی کے ذریعے حضور اکرم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔
ہب میں 12 ربیع الاول کے موقع پر مختلف علاقوں سے عظیم الشان میلاد ریلیاں نکالی گئیں۔ مرکزی ریلی میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے پلے کارڈز، بینرز اور سبز پرچم اٹھا رکھے تھے، جبکہ فضا درود السلام اور نعتوں سے گونجتی رہی۔ ریلی کے شرکاء نے عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ پنڈ دادن خان میں جشن عید میلاد النبی مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ پنڈ دادن خان میں جشن عید میلاد النبی کے بابرکت دن کا آغاز نماز فجر کے بعد مساجد میں تلاوت قرآن پاک اور درود و سلام سے ہوا ہے۔ آپ کو آگے بڑھتے ہوئے بتائیں گے ضلع کشمور کنٹکوٹ میں بھی جشن عید میلاد النبی مذہبی عقیدت، احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جشن عید میلاد النبی کے موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تاکہ مذہبی تقریبات پر امن ماحول میں منعقد ہو سکیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔